अस्सलाम वालेकुम। सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, इसका इल्म तो मुझे पहले ही था, लेकिन सियासतदान इतना गिर सकते हैं, इतना सफाक हो सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी अना के लिए और पावर के लिए, ये मुझे तस्वर में भी नहीं था कि सियासतदान इतना गिर भी सकते हैं, इतनी हद तक भी गिर सकते हैं। आदमखोर इंसानों का मांस अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, लेकिन सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने पावर के लिए, कुर्सी के लिए, अना के लिए इंसानों को सफाकाना अंदाज में मरवा सकते हैं। ये मुझे सीरियसली तस्वर में भी नहीं आता था कि सियासतदान इतना भी गिर सकते हैं कि अपनी सियासत के लिए मासूम बेगुनाह लोगों को यूँ मरवा भी सकते हैं, यूँ इंसानों का कत्लेआम भी करवा सकते हैं। ये मुझे सच पूछे तो तस्वर में भी नहीं आता था, मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं था कि सियासतदान इतना भी गिर सकते हैं। साउथ एशिया के सियासतदानों ने और या सब कॉन्टिनेंट के सियासतदानों ऐसा क्या क्या है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। पुलवामा अटैक या पुलवामा सान्हा जो फरवरी 2019 को पेश हुआ था, वो तो आप ज़रूर जानते होंगे। जो अखबारें पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं उसको तो इसका इल्म ज़रूर होगा। तो इस मरतबा पुलवामा सान्हा या पुलवामा अटैक फिर से ख़बरों की जीनत बन चुका है। इस मरतबा मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इंकशाफात किए हैं कि ये सान्हा या पुलवामा सान्हा जानबूझकर कराया गया था, अपनी सियासत के लिए, अपने मफादात के लिए। किसने करवाया था? इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसकी जमात बीजेपी ने मिलकर ये सान्हा करवाया था। या ख़ुसूसी तौर पे जो भी वाक़यात नज़र आ रहे हैं या मीडिया से रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे क्लियर कट ये साफ ज़ाहिर हो चुका है कि ये पुलवामा सान्हा नरेंद्र मोदी ने और उसकी जमात बीजेपी ने करवाया था। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी जमात ने ये सान्हा करवाया था? ये मैं नहीं कह रहा था, यह साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के अल्फाज हैं जो हाल ही में उसने द वायर को इंटरव्यू में कहा है। ये उसका इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल है। इस चीज़ का शोर गौर सारी मीडिया में आपको सुनाई देगा। सत्यपाल मलिक ने यहाँ तक कह दिया कि जो वाक़यात रुनमा हुए हैं इस सान्हे से पहले, उससे साफ क्लियर है कि ये वाक़यात जानबूझकर एक साजिश के तहत करवाया गया था, अपनी सियासत को चमकाने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए। सत्यपाल मलिक ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि इंडिया की इंटेलिजेंस इस सान्हे की वजह से फेल हो चुकी है और जो CRPF के जो जवान थे उनको जानबूझकर मरवाया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया सत्यपाल मलिक को, वो बड़ा हैरान कुन है। नरेंद्र मोदी सत्यपाल मलिक को ये कह दिया कि अपना मुंह बंद रखें, इस चीज़ का जिक्र किसी से भी नहीं करना। ये बड़ी बात है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस सान्हे के पीछे कोई साजिश ज़रूर हुई है। और सत्यपाल मलिक ने तो ये भी कह दिया कि जब CRF के जवान उस गाड़ी में जा रहे थे तो उन्होंने पहले ये कहा कि उन्हें एयरक्राफ्ट मुहैया किया जाए, लेकिन वज़ारत दाखिला ने उसकी ये रिक्वेस्ट कबूल नहीं की। उन्हें जानबूझकर कहा गया कि आप रोड के रास्ते जाएं। और सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि उस रोड की सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी।
روڈ پہ کوئی بھی بیریکیڈس نہیں لگائے گئے، سیکورٹی کے کوئی بھی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر وہ ان سیکورٹی اہلکاروں کو مروانا چاہ رہے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو دہشت گرد، جو کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بیسڈ دہشت گرد تھے، ان کی ٹرک جس میں بارودی مواد تھا 10 سے 15 دن تک کشمیر میں گھومتی پھرتی رہی، لیکن انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کا سراغ تک نہیں مل پایا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے ملک کی سیکیورٹی ایجنسیوں سے یہ ایک ٹرک نظر پہ نہیں گزری ہوگی یا اسے نظر نہیں آیا؟ اسے صاف ظاہر ہوئے کہ یہ جان بوجھ کر کروایا گیا تھا، اس سازش کے تحت کروایا گیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ملیٹنٹ یا دہشت گرد جان بوجھ کر کوئی اپنے مفاد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انڈیا کی جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، یا خصوصی طور پہ بی جے پی اور نریندر مودی، اس چیز کو جان بوجھ کر ہتھی دی یا ہوا دی کہ یہ واقعہ ہو، جیسے اس واقعے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو حملہ تھا اس کو نریندر مودی اور بی جے پی نے ایکسپلائٹ کر کے اپنی سیاست چمکائی، اور 2019 میں انہوں نے الیکشن بھی جیتی۔ جب یہ پلوامہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ہی انڈیا نے پاکستان پہ الزام عائد کر کے یہ کہا کہ یہ پاکستان نے جان بوجھ کر یہ حملہ کروایا تھا، لیکن یہ ستیہ پال ملک نے یہ کلیئر کٹ کر رہا کہ یہ انڈیا کے سیکیورٹی لیپس تھا اور سیکیورٹی فیلیئر تھا، اور بی جے پی کی اور نریندر مودی ایسا لگ رہا تھا کہ جان بوجھ کر اس چیزوں کو کروانا چاہ رہے تھے۔ آپ اس انٹرویو کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں یا اس انٹرویو کو سن کے دیکھ رہے ہیں جو دا وائر میں پبلش ہوا ہے، یا دا وائر کے یوٹیوب چینل پہ بھی وہ موجود ہے، وہ آپ وہاں پہ بھی اس انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ساری میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے، تو اس سے صاف کلیئر ہے کہ نریندر مودی اور اس کی جماعت بی جے پی جان بوجھ کر یہ حملہ کروایا ہے جس سے وہ اپنی سیاست چمکا سکے۔ پلوامہ اٹیک کے بعد انڈیا یا نریندر مودی نے یہ کیا کہ پاکستان کے بالا کوٹ علاقے میں ایئر اسٹرائک کر دیے، کیونکہ یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاکستان نے کروایا تھا، یہ اس کا الزام تھا۔ آج تو یہ سچ ہو گیا، تو ایک من گھڑت کہانی جوڑ کر پاکستان کو الزام میں دیا تھا کہ پاکستان اس واقعے میں یا پلوامہ اٹیک میں ملوث تھا۔ اور جیسے ہی پلوامہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد فوراً ہی انڈیا نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا، اور انڈیا نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے پاکستان کے سرحدوں میں جا کر ایک مدرسے کو اٹیک کیا، اس کو برباد کیا، اور اس مدرسے میں جو دہشت گرد تھے ان کو مارا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دو درختوں کے علاوہ اس ایئر اسٹرائک میں کچھ بھی پاکستان کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ انٹرنیشنل میڈیا یا پاکستانی میڈیا یا ایون انڈیا کے میڈیا کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کا اس واقعے میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ انڈیا نے اس پاکستان کی ساورنٹی پہ اٹیک کیا، اس کے فوراً ہی بعد پاکستان نے جواباً کارروائی کی تھی جموں اینڈ کشمیر میں۔ تو یہ جو واقعات جڑ رہے ہیں یہ نریندر مودی کی سازش تھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی سیاست کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا، جو انڈیا اور یہاں بھارت کی عوام کو بیوقوف بنایا، ان لوگوں کو کہا کہ یہ پاکستان نے جان بوجھ کر یہ حملہ کیا تھا، لیکن حقیقت اب تو صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ یہ نریندر مودی جان بوجھ کر یہ سازش کے تحت یہ اٹیک کروایا جس سے وہ الیکشن جیت سکے۔ اور بعد میں یہی ہوا کہ جو 2019 میں الیکشن ہوئی تھی اس میں بی جے پی جماعت بڑی اکثریت سے کامیاب ہو چکی تھی۔ تو اس سے یہ کلیئر ہوا کہ یہ جو نریندر مودی اور بی جے پی جماعت ہے اپنی سیاست کے لیے اتنا گر سکتی ہے، اتنا شفاق ہو سکتی ہے، اتنا وحشی ہو سکتی ہے، یہ مجھے علم نہیں تھا۔ لیکن یہ جو واقعات ہے اور ستیہ پال ملک نے جو انکشافات کی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نریندر مودی تو انسان کے روپ میں، میں کیا کہوں اب، وہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آدم خور تو انسانوں کا ماंس کھاتے ہیں،
اپنی بھوک مٹانے کے لیے، لیکن نریندر مودی اور بی جے پی جماعت اپنی سیاست اور اپنے مفاد کرسی کے لیے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو داؤ پہ لگا کر وہ اپنی سیاست کر رہی ہے۔ اس پلوامہ اٹیک اور بالا کوٹ نشانے کے بعد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا کہ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں میں نیوکلیئر وار چھڑ سکتی تھی۔ یہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ وہ کلیئر کٹ امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ان واقعوں کے بعد میں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں شاید اس خطے میں نیوکلیئر وار لگ سکتی ہے، کیونکہ وہاں اس وقت حالات بہت بڑے کٹھن ہو چکے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی نے اپنی سیاست کے لیے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو داؤ پہ لگایا۔ یہ کوئی عام سی یا معمولی بات نہیں ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یو این کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ انڈیا نے کیسے یہ چائلڈش رویہ اختیار کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جانیں داؤ پہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی سیاست کے لیے انہوں نے لاکھوں کروڑوں جانوں کو ایسا لگتا ہے کہ قتل کروا دیا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس کی مداخلت کے بعد ہی یہ نیوکلیئر وار رک گئی تھی۔ تو یہ کلیئر ہوا کہ جو نریندر مودی نے یہ چال چلی تھی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نریندر مودی نے یہ کوئی بڑا گناہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ نریندر مودی نے کوئی بھی یہ گری ہوئی حرکت نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں گری ہوئی حرکت کیا، تو میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ جو نریندر مودی نے اس سانحہ کروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ میں اسے بیان کر سکوں۔ وہ تو انسانیت کی ہی توہین کر رہے ہیں، وہ انسانیت کو ہی مروانا چاہ رہے تھے اپنی سیاست کے لیے۔ یہ خوش قسمتی سمجھیں کہ یہ نیوکلیئر وار نہیں چھڑی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سیاستدان اتنا بھی گر سکتے ہیں اور اتنا بھی شفاق ہو سکتے ہیں اپنی سیاست سے چمکانے کے لیے اور اپنی پاور اور اپنی کرسی کے لیے۔ آخر میں صرف میں یہی کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور یو این کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لیں، اور وہ کیسے اس چیز پہ خاموش ہو سکتے ہیں جو ایک ذمہ دار ملک کا پرائم منسٹر، اس کی جماعت لاکھوں انسانوں لوگوں کو داؤ پہ لگانا چاہ رہی ہے اپنی سیاست کے لیے۔ کیا یہ کسی بھی سویلائزڈ ملک کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اپنی سیاست کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مروا کر دے؟ اور یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کوئی بھی مسلم دہشت گرد کسی کے خلاف بھی جارحیت کرتا ہے تو ساری دنیا اس کو دہشت گرد کہتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے مذہب کا کوئی بھی فرد کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اسے کیوں نہیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا؟ کیا یہ جو نریندر مودی اور بی جے پی جماعت اس وقت یا اس وقت نے جو یہ انسانیت سوز حرکت کی ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ اس وقت کے لیے یہی دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ شکریہ۔